आवाज नहीं आ रही शहनाज बजी। आवाज नहीं आ रही? नहीं, अच्छा, वो चलाई थी मैंने तिलावत, आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल। अच्छा, चले हम थोड़ी शुरू थोड़ी थोड़ी आ रही थी लेकिन क्लियर अच्छा, नहीं आ रही। सही नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है। जी। अच्छा अच्छा, सबको नहीं आ रही थी तिलावत की आवाज? तिलावत की नहीं, आवाज, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तिलावत की आवाज नहीं आ रही अब आ थी? रही है। अच्छा हाँ, अच्छा नहीं आ रही थी। चले, मैंने वो चलाई थी, तिलावत चलाई थी। चले, आवाज नहीं आई। चले हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हम सूरह अल इसरा बनी इसराइल, और हम आयत नंबर 80 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आयत नंबर 79 पे हमने एंड किया था। तो मुझे जल्दी बताया करे कि आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि अब लाइव भी होते हैं ना। मैंने तिलावत लगाई हुई थी, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही। चलें इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के लिए तारीफ़ी कलमात। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुत्तसिफ़ी बिल जलाली वल कमाली, अलमुनज़्ज़िही अनिल अंदादी वल अशबाही वल अमथाली, क़य्यूमुन ला यनामु अज़ीज़ुन ला युरामु, नहमदुहु सुब्हानहु अन हदाना लिल इस्लामी व नशकुरुहु अला मा हबाना बिही मिनल फ़द्ली वल इनआमी। तमाम किस्म की हम्द अल्लाह के लिए है जो जलाल और कमाल से मुत्तसिफ है। वो हमसर शबिया और हम मिसल से पाक है। वो तमाम कायनात का निज़ाम चलाने वाला है। वो सोता नहीं है, वो गालिब है, उसका कसद नहीं किया जा सकता। हम अल्लाह सुब्हानहू की हम्द करते हैं कि उसने हमें इस्लाम की तरफ हिदायत दी, और हम उसका शुक्र अदा करते हैं इस बात पर कि उसने हमें इस्लाम के ज़रिए फ़ज़ल और इनाम अता किया। बेशक। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। पिछली आयत 79-80 में हमने तहज्जुद की फजीलत जानी थी, समझी थी, मकाम महमूद के बारे में पढ़ा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाम महमूद वो मकाम है जहाँ क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपनी उम्मत के लिए शफ़ाअत करेंगे, या वो मकाम जहाँ क़यामत के दिन अगले पिछले तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करेंगे। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत इसरा, सूरत बनी इसराइल, आयत नंबर 80 से इंशाअल्लाह। जो 15वां पारा है, जुज़ 15, सूरतुल इसरा, आयत नंबर 80, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अब तो आवाज़ साफ आ रही है ना सबको? जी जी बिल्कुल आ रही है साहब। हाँ, अच्छा चल। आयत 80, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। वकुल, व और कुल कह दीजिए, आप कह दीजिए, रब्बी ए मेरे रब, अदखिलनी दाखिल कर मुझे, मुदखला दाखिल करना, सिद्किन सच्चा, व आखरिजनी और निकाल मुझे, मुखरजा निकालना, सिद्किन सच्चा, वजल और बना दे ली मेरे लिए, मिल लदुन का अपने पास से, सुल्तानन कुव्वत, नसीरा मददगार। आयत रवा तर्जुमा देखते हैं इंशाल्लाह, रनी ट्रांसलेशन।
اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجیے اور مکے سے اچھی طرح نکالیے اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیے۔ تو آیت پڑھ کو دیکھتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ قُلْ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، یعنی کہ دعا کریں۔ یہ جو دعا ہے نا، وہ دعا کرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے، تو یہ آپ کے لیے خاص ہے یہ دعا، اور ویسے آپ کو کہہ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہم سب کے لیے یہ دعا ہے۔ تو دعائیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قرآنی ہوتی ہے، ایک جو ہے مسنون ہوتی ہے۔ جو قرآن میں جو دعا ہے وہ قرآنی دعا کہلاتی ہیں، قرآنک دعاز، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ مسنون دعائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ قرآنک دعا ہے، تو اس میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی، مدینہ ہجرت سے کچھ عرصے پہلے۔ اس سے ایک معنی یہ مراد لیے جاتے ہیں کہ مجھے مکے سے سچائی کے ساتھ نکال، اخرجنی، تو کہاں سے نکال؟ مکے سے سچائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ۔ مدینے میں سچائی کے ساتھ داخل کر، ادخلنی، ٹھیک ہے، ادخلنی مدخلا صدقن، مجھے مدینے میں سچائی کے ساتھ داخل کر۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ مجھے اس دنیا سے سچائی کے ساتھ نکال، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور قبر میں سچائی کے ساتھ داخل کرنا، وَأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور پھر قبر سے سچائی کے ساتھ نکالنا اور حشر کے میدان میں سچائی کے ساتھ داخل کرنا۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ مجھے میدان حساب سے سچائی کے ساتھ نکالنا اور جنت میں سچائی کے ساتھ داخل کرنا۔ تو کسی بھی جگہ پر داخل ہوتے وقت اور کسی جگہ سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ سچائی کے ساتھ داخل کرے اور سچائی کے ساتھ نکالے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ دعا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے، اس کے بعد وجلی من لدن کا سلطان النصیرہ، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر کر۔ تو جو ہے سلطانن کہتے ہیں مسلط، زور، قوت، مدد، یعنی کہ سلطان النصیرہ، مجھے مددگار دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انصار جو ہے، مدینے کے انصار جب ہجرت کر کے گئے تو وہ آپ کے بہترین مددگار ثابت ہوئے، جنگوں میں ہر جگہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ کی بہت مدد کی، بہترین مددگار ثابت ہوئے۔ یہ دعا قبول ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ہجرت کر کے جب آپ گئے تو آپ کو عزت ملی، سعادت ملی، اور اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، واللہ یعصمک من الناس، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے بچا لے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے بچا لیا۔ پھر سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین خوب غالب آ گیا۔ سورۃ الصف میں ہم دیکھتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے۔ تو دین اسلام دوسرے مذاہب پر غالب آ گیا۔ پھر جو ہے سورۃ النور 55 میں فرمایا کہ زمین کی خلافت بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے وہ قبول ہوئی، اور سلطان النصیرہ کہ سلطانن کا ایک مطلب حکومت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حکومت۔ تو مدینے میں مجھے حکومت دے، مدینے میں حکومت ملی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ اور جو ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی جب آپ کو مدینے میں داخل ہونے اور مکے سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا۔ بعض کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا۔ اور امام شوکانی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دعا اس لیے اس کے عموم میں سب باتیں آ جاتی ہیں، کتنی ساری باتیں ہیں، کتنی ساری چیزیں ہم مانگ رہے ہیں اس دعا میں، دیکھیں تو دعا کر لیتے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دعا میں ہم کتنا کچھ مانگ رہے ہیں نا،
کتنی ساری چیزیں ابھی میں نے آپ کو تفسیر بتائی، تو اس دعا کو خوب خوب مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مزید اس کی تفسیر کے اس آیت میں آپ کی ہجرت کی طرف واضح اشارہ ہے، جو آیت کے نزول کے قریباً 1 سال بعد واقع ہونے والی تھی، اور جو دعا آپ کو سکھائی گئی وہ یہ تھی کہ یا اللہ ایسی صورت پیدا فرما کہ میں جہاں بھی جاؤں حق و صداقت کی خاطر جاؤں، اور جہاں سے نکلوں مثلا مکہ سے تو حق و صداقت ہی کی طرح نکلوں، یا یہ مطلوب ہے کہ مجھے جہاں مجھے پہنچانا ہے نہایت آبرو اور خوش اسلوبی کے ساتھ مجھے وہاں لے جا کہ حق و صداقت کا بول بالا رہے، اور جہاں سے مجھے نکالنا ہے تو اس وقت بھی آبرو اور خوش اسلوبی سے نکال کے دشمن ذلیل و خوار اور دوست و شادہ و فراہ ہو، سچائی کی فتح ہو اور باطل سرنگو ہو۔ وہ دعائی دکھا دیں۔ پھر اس کے بعد ہے اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال اور اپنے ہاتھ سے اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ دین کے نفاذ کے لیے اقتدار کی ضرورت ہے۔ اس جملے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک ہے کہ مجھے خود ایسا اقتدار اے اللہ آپ سے فرما رہے ہیں اور حکومت عطا فرما جس میں تیری مدد اور نصرت شامل ہو۔ دوسرا یہ کہ کسی اقتدار یا حکومت کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے اس کام یعنی دین حق کی سربلندی کے لیے میرا مددگار ثابت ہو۔ تو اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ دین حق کے نفاذ کے لیے اقتدار اور غلبہ ضروری ہے، محض پندہ نسائے سے لاتوں کے بھوت کبھی نہ راہ راست پر آ سکتے ہیں اور نہ اپنی ماندانہ سرگرمیاں چھوڑنے پر تیار ہوتے ہیں۔ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ سمجھانے کے بعد ڈنڈے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، لہٰذا اقامت دین کے لیے دعوت دین کے علاوہ غلبہ اور اقتدار کے لیے کوشش کرنا بھی ویسا ہی ضروری ہے۔ طلب امارات کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ حکومت اور حکومت کی طلب اور امارات کی طرف، اور دوسری یہ کہ طلب و امارت جسے شریعت نے مذموم قرار دیا ہے صرف اس صورت میں مذموم ہے جبکہ اس سے مقصود محض حصول مال و جاؤ، اور اگر اس سے مقصود اقامت دین ہو تو ایسے اقتدار کے حصول کی کوشش مذموم تو درکنار فرض کفایہ ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کسی موضوع تر آدمی کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کرے، اور اگر وہ خود ہی موضوع تر ہو اور کوئی دوسرا آدمی اس غرض کے لیے مل نہ رہا ہو تو خود اپنے لیے بھی حصول اقتدار کی کوشش ضروری ہوتی ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں سورۃ یوسف 55 میں کہ یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا، کیا کہا تھا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ کیا کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سے کہ عزیز مصر سے کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر معمور کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اور وہ جو تھے کہ منسٹر ان کو بنا دیا گیا تھا، اور انہوں نے بہت اچھا جو ہے غلے کو سنبھالا، اور پھر لوگ آتے رہے، قحط سالی ہو گئی تو کس طرح اس کو پریزرو کیا اور بانٹا، سب کو دیتے تھے وہ۔ پھر آیت نمبر 81، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ سے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 81، وہ اور قل کہہ دیجئے جا آ گیا الحق و حق و زہقا اور مٹ گیا الباطل باطل انا بے شک الباطلہ باطل کانا ہے زہوکا مٹ جانے والا۔ ترجمے کی طرف آتے ہیں، رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ اور اعلان کر وقل جاء الحق، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ حق آ چکا، وزحق الباطل اور باطل نابود ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اور ان الباطلہ کانا زہوقا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے کے لیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زاہقا وقل جاء الحق کہ حق آ گیا، وزحقا باطل و زحقا خرجا نکل گیا، باطل نکل گیا۔ باطل حق کا اپوزٹ ہے، اور باطل جو ہے جانے والی چیز ہے، شیکی چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں حق جو ہے کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور تو باطل کو قرار نہیں ہے، حق جب آ جائے تو باطل نہیں ٹھہر سکتا، باطل کو قرار نہیں ہوتے۔ حق جو ہے ثابت چیز ہے، جمی ہوئی چیز ہے، جو کبھی زائل نہیں ہوتی، ثابت اور مضبوط چیز ہے۔ اس کا لٹرل میننگ کیا ہے حق کا؟ ثابت چیز، جمی ہوئی چیز جو زائل نہ ہو، ثابت اور مضبوط چیز۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ
تو اللہ کے ہم بھی قریب ہو جائیں، حق پہ چلے، تو کیونکہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے۔ تو حدیث میں فتح مکہ کی پیشن گوئی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان حبشے کی طرف ہجرت کر گئے اور باقی مسلمان پر ان کی سختیاں بہت بڑھ گئیں۔ ان حالات میں ایسی پیشن گوئی اور اس قسم کا اعلان قریش مکہ کے لیے ایک جو ہے مذاق کا سامان بن گیا تھا، مگر اللہ کی مہربانی سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس واقعے کے 9 سال بعد آپ فاتحانہ انداز سے بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا۔ تو اس وقت آپ بھی یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ مگر اس وقت یہ آیت ایک واضح حقیقت بن کر قریش مکہ کے سامنے آ گئی۔ تو حدیث میں ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری 2478، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف 360 بت تھے، 360 آئیڈلز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں پر مارنے لگے اور فرمانے لگے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، جس سال مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی چھڑی سے انہیں کچوکے لگانے لگے۔ عبداللہ نے بھی ایسا ہی کہا، اور کبھی کہا کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لیے ہوئے تھے۔ یہ راوی ہے جو یہ بات کر رہے ہیں، اور انہیں ہاتھ لگاتے ہوئے کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا اور ختم ہونا ہی تھا۔ یہ آپ کی آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں صحیح بنی اسرائیل 81۔ پھر اس کے بعد سورۃ السبا کی آیت پڑھی، جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ، اب باطل نہ ابھر سکے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث میں ترجمہ ہے، اور نہ ہی لوٹ کر آئے گا، سورۃ السبا 49۔ اس کے بعد حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو بیت اللہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک اس میں بت موجود رہے، بلکہ آپ نے حکم دیا تو بتوں کو باہر نکال دیا گیا۔ انہی میں ایک تصویر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان مشرکین کا ناس کرے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے کبھی پانسا نہیں پھینکا تھا، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اندر چاروں طرف تکبیر کہی، پھر باہر تشریف لائے۔ اور یہ تو جب غلاف کعبہ بدلتے ہیں تو یہی لوگ جاتے ہیں نا، جو وہاں پہ موجود ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو تو جانے نہیں ملتا، باری نہیں آتی ہے، لیکن کچھ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر چلے جاتے ہیں اس وقت جو موجود ہوتے ہیں اور جو جا پاتے ہیں۔ تو بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اندر چاروں طرف تکبیر کہی، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز نہیں پڑھی تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصویریں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہو گیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے، اور وہ بھی پانسا پھینکتے ہوئے۔ تو دیکھیں یہ سب انہوں نے کیا ہوا تھا۔ آج ہمیں دیکھیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، ہم ہر وقت پڑھتے سنتے ہیں نا کہ 360 بت تھے، 360 بت تھے، تو دیکھیں انہوں نے بتوں کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں، ان کے ہاتھ میں پانسے رکھے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں جب آیت پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، تو کتنی کچھ ہمیں صحیح پتہ چلتا ہے کہ، اور پھر ریفرنس کے ساتھ اور حدیث نمبر کے ساتھ، آیت نمبر کے ساتھ نا، تو کتنا ضروری ہے آپ دیکھیں کہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر اور تدبر اور غور و فکر سے پڑھنا نا۔ پھر سیدنا جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں تصویروں سے اور اس سے منع فرمایا ہے کہ آدمی تصویریں بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے والے دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ کعبے میں جائیں اور اس میں موجود ہر تصویر کو مٹا دیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیت اللہ میں داخل نہ ہوئے جب تک اس میں موجود تمام تصویریں مٹانا دی، ٹھیک ہے۔
ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑا بھگویا اور ان میں تمام تصویروں کو مٹا ڈالا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں ایک تصویر بھی باقی نہیں تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کو معلوم ہے کہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے۔ وہ حدیث بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت بے چین تھے اور کبھی اندر جا رہے تھے کبھی باہر جا رہے تھے، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا ہو اور تشریف نہ لائے ہوں۔ تو پھر آپ کو پتہ چلا آپ کے خیمہ تھا، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا وہ تھا، کتا تھا، ڈاگ تھا، تو آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ پھر جب جبریل علیہ السلام آئے تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جہاں تصویر اور کتا ہوتا ہم نہیں آتے۔ تو جتنی تصویریں ہیں اپنے گھر سے ہم نے ڈرا پہ رکھی ہیں، ہماری شادی کی تصویریں، بہت اچھی دلہن بنے ہوئے ہیں، بچے سے دلہا دلہا بنے ہوئے ہیں، اب تو اپنی ہٹا کے بچوں کی رکھ دی ہے، بہو بیٹے کی رکھ دی ہے، بیٹی داماد کی رکھ دی ہے۔ تو اگر وہ تصویریں ہوں گے تو ہماری نمازیں کیسے اوپر جائیں گی؟ جب فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو گھر میں خیر و برکت کیسے ہوں گی؟ تو نمازیں کیسے اوپر جائیں گی؟ اور کتا جو ہے تو اگر وہ شکاری کتا ہے تو رکھ سکتے ہیں، گھر میں صرف باؤنڈری میں رکھے آپ کے ہاؤس میں، اس کو اندر نہ آنے دے، جو ہماری باؤنڈری ہوتی ہے نا گھر کے باہر اس میں رکھیں، اندر نہ آنے دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا 81 کا Q&A ہے، مجھے جواب دیں۔ فتح مکے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البنی اسرائیل کی کون سی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ Q&A بتائیے، کون سی آیت تھی؟ ابھی تو آپ اسی کی تفسیر کر رہے تھے۔ بقول رب ادخلنی مدخل صدق نہیں 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 واخرجنی نہیں یہ نہیں نہیں، ابھی آپ اس کی تفسیر کر رہے تھے، ورڈ ٹو ورڈ بھی کیا، ٹرانسلیشن بھی کیا، پارٹیسپیشن، ماشاءاللہ آپ اور سب حصہ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، غلط ہو جائے، ایسے ہی سیکھتے ہیں نا غلطیوں سے۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ہماری ابھی جو آیت تھی نا ہم نے پڑھی فتح مکے کی، فتح مکے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھی، سورۃ بنی اسرائیل 81 جو ابھی ہم کر رہے تھے، کیا تھی؟ ہم دیکھ لیتے ہیں، ابھی آپ نے ورڈ ٹو ورڈ بھی کیا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، ٹھیک ہے؟ چلے اب آگے بڑھتے ہیں 82 انشاءاللہ۔ تو یہ ابھی آپ نے بہت تفصیل سے کر لی کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل مٹنے کی ہی چیز تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آیت نمبر 82 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَنُنَزِّلُ، اور ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن، قرآن سے، ما جو ہوا وہ، شفاء شفائے، ورحمتun، اور رحمت ہے، للمومنین، ایمان لانے والوں کے لیے، ولا، اور نہیں، یزیدو، وہ زیادہ کرتا، ظالمینہ، ظالموں کو، اللہ، مگر خسارہ، خسارے میں۔ تو آتے ہیں رمات الجمعہ، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن میں بیماریوں کی شفا کا ذکر ہے کہ قرآن جو ہے روحانی اور جسمانی بیماریوں دونوں کے لیے شفا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بیماریوں کو قرآن میں کن کن بیماریوں کا علاج ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جسمانی، دیکھیں آپ اسکرین پہ، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، ذہنی، نفسانی۔ جسمانی اور روحانی بیماری کا تو علاج ہے، اخلاق بھی درست ہوتے ہیں، معاشرت بھی ہماری درست ہوتی، کس طرح ملنا، کس طرح معاشرے میں کیا کرنا، ہمارے ذہن بھی بہت پختہ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم مائنڈ نہیں کرتے ہیں، اور جو ہے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ اس پہ پورا پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کا درس ہو جائے۔ اور نفسانی خواہشات، جو ہمارے نفس میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نفس جو ہے نا برائی پر ابھارتا ہے، پھر شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں۔ تو تمام بیماریوں کا علاج جو ہے قرآن میں ہے۔ اور پھر للمومنین شفاء و رحمتن، اللہ کی کتاب جو سے علاج کرنا چاہیے، دم کرنا چاہیے۔ اور سورۃ الفاتحہ تو پوری آیت شفا ہے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ۔ اور مومنین جو ہے قرآن کو ہی اپنا رہنما بناتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ سمجھ کر اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن جو ہے پھر یہ سب پڑھ کے سمجھ کے عمل کریں گے تو ہمارے حق میں گواہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمارے خلاف جو ہے حجت بنے، ہمارے خلاف گواہ بنے گا۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آیت کو ولا یزید الظالمین الا خسارہ، مگر ظالموں کے لیے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے، کہ کیونکہ ظالم جو ہوتے ہیں نا وہ عمل نہیں کرتے ہیں نا، تو ظلم کرنے والے قرآن کا فائدہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ وہ عمل ہی نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں اس کو قرآن کو۔ یعنی یہ قرآن نسخہ کیمیا اور شفا بخش ضرور ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اسے منزل من اللہ سمجھتے ہیں۔ منزل من اللہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا، ان کے دلوں کے سب روگ مثلا کفر، شرک، نفاق، حسد، کینہ، بخل، بدنیتی وغیرہ سب کچھ دور کر دیتا ہے، اور ان اخلاق رذیلہ کے علاج کے بعد معاشرے میں ایک دوسرے سے رحمت، محبت، شفقت اور الفت کا سبب بنتا ہے یہ قرآن۔ لیکن جو لوگ بہرحال قرآن کی مخالفت اور استہزاء پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن پڑھا جائے تو مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک صورت اس کی بدبختی میں مزید اضافہ کرتی ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ان کا یہ رویہ انہیں دنیا میں بھی لے ڈوبے گا اور آخرت میں بھی لے ڈوبے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک عورت ان کا علاج کر رہی تھی یا انہیں دم کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علاج، عائشہ کا علاج رضی اللہ عنہ، اللہ کا علاج اللہ کی کتاب کے ذریعے کرو، کچھ اور دم نہ کرو، اللہ کی کتاب کے ذریعے کرو۔ تو اللہ کی کتاب سے علاج کرنا چاہیے۔ ظلم کرنا قرآن سے فائدہ اٹھانے سے محرومی کا سبب ہے۔ اس میں اللہ نے کہا نا ولا یزید الظالمین الا خسارہ، تو ظلم کرنا کیا ہے؟ قرآن سے فائدہ نہ اٹھانا اور قرآن سے محروم ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے آپ میں جو نماز پڑھتے ہو صاحبہ بھی نہیں تھرڈ فلور پہ، تھرڈ فلور پہ، سیکنڈ کر فلور پہ، دیں، میوٹ کر دیں زرینہ سیکنڈ پہ کیسے جاتے ہیں؟ زرینہ بہن کا سیڑھیوں سے ہمیشہ ایلیویٹر سے؟ انمیوٹ کر دیتی ہیں وہ، اور وہ پیچھے سے آوازیں آتی ہیں۔ زرینہ بہن میوٹ کریں اپنے آپ کو، میں نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی بابت جس میں باطل کا شائبہ بھی نہیں فرماتا ہے، وہ ایمانداروں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ شک، نفاق، شرک، ٹیڑپن اور باطل کی لگاوٹ سب اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفصلت میں قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وهو علیہم امن اولئک ینادون من مکان بعید، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہراپن اور بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ پھر ہم Q&A دیکھ لیتے ہیں، چلے مجھے جواب دے، قرآن کون سی بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ کون بتائے گا؟ ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھایا گیا تھا۔ جسمانی، روحانی، جی اخلاقی، ذہنی، ہاں، معاشرتی اور بارک اللہ نفسانی۔ فیک، بارک جید 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 جدا، ٹھیک ہے۔ قرآن جو ہے اچھا، ایک دوسری چیز ہے، دوسرا سوال، قرآن کن کے لیے شفا اور رحمت ہے؟ آیت میں ہی ہے، کن کے لیے شفا اور رحمت ہے؟ آیت دیکھیں مومنین کے لیے، جی، بارک اللہ فی میں ایمان والوں کے واسطے اور مومنین کے لیے۔ مومن کے لیے، بارک اللہ فی میں قرآن کی کس سورت کا نام سورۃ الشفا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ الحمد سورۃ فاتحہ۔ جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کون سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں پہ 2 بیماریاں، لیکن ہم نے 6 بیماریاں دیکھ لی تھی نا، جو ہماری بہنوں نے جواب دیا۔ جسمانی بیماریوں، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، ذہنی، نفسانی۔ تو اب Q&A دیکھ لیتے ہیں، قرآن کون سی بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ یہ ہو گیا۔ قرآن کن کے لیے شفا اور رحمت ہے؟ مومنین کے لیے۔ قرآن کی کس سورت کا نام سورۃ الشفا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ چلے آیت نمبر 83، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 83، اور اذا جب انعمنا انعام کرتے ہیں ہم علل انسانی انسان پر، آردا وہ اراد کرتا ہے، ونعا وہ اور
وہ دور کر لیتا ہے بجانبہ اپنا پہلو اپنا، وَإِذَا اور جب مسہو پہنچتی ہے اسے شر تکلیف، کانا ہو جاتا ہے وہ یئوسا بہت مایوس۔ تو ہم جو ہے دیکھتے رواں ترجمہ، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو آیت پڑھتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے۔ آردا چوڑا ہونا، کپڑے کو بھی ناپتی ہے تو آپ کہتی ہیں نا عرض چوڑا ہے، 1.25 گز کا ہے، 1.5 گز کا ہے، 8.25 کا ہے، ٹھیک ہے، تو آردا چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو انسان پر جب انعام ہوتا ہے تو منہ موڑ لیتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے، کروٹ بدل لیتا ہے۔ تو کیوں ایسا کرتا ہے، اللہ سے کیوں منہ موڑ لیتا ہے جب اس کو انعام کرتے؟ کیونکہ نعمتوں میں دل لگا ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، اتنا نعمتوں میں اور اپنی آسائشوں میں محو ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ پھر وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یئوسا یاس سے ہے، یا الف سین یاس سے ہے، کیا مطلب ہے کہ وہ جو مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، زبردست مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کی حالت و کیفیت کا ذکر ہے، جس میں وہ عام طور پر خوشحالی کے وقت اور تکلیف کے وقت مبتلا ہوتا ہے۔ خوشحالی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے جب نعمتیں فراوانی سب ہوتی ہے، اور جب تکلیف آ جاتی ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، تو تکلیف میں مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں اس سے مختلف ہوتا ہے۔ اور ایک آیت بھی ہے کہ جو ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے تو کافر ہی مایوس ہوتے، اہل ایمان جو ہے اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے۔ ایک اور دنیا دار انسان کی حالت ہے، ایک عام انسان کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ اس پر خوشحالی کا دور آئے تو اللہ کو یکسر بھول ہی جاتا ہے، اور اگر بعد میں تنگی ترشی کا دور آئے تو مایوسی کی باتیں کرنے لگتا ہے، یعنی کسی بھی حالت میں اسے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا خیال نہیں آتا۔ اس کے برعکس ایک مومن کی زندگی یہ ہے کہ نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور نماز وغیرہ کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو میری بہنوں جتنی نعمتیں ملی ہیں اس کا شکر ادا کر لیتے ہیں، اور شکر ادا کیا کیجئے میں اور آپ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، تو اگر تکلیف پہنچی کچھ بھی تو میں اور آپ صبر کریں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے، نماز وغیرہ کے ذریعے توبہ استغفارات کریں گے، ذکر تسبیح کریں گے۔ آپ سے کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو فوراً 2 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، نعمت ملنے پر شکر، تکلیف پہنچنے پر صبر، اور فضا ززا نہیں کرنا، اللہ نماز پڑھنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو ہر حال میں مومن اپنے پروردگار سے تعلق قائم رکھتا ہے۔ اور پھر اس کو سورۃ الہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے انسان۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے کوئی مزہ چکھا اس سختی کے بعد جو اس کو پہنچ چکی تھی، لَيَقُولَنَّ، تو کہنے لگتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، بس برائیاں مجھ سے جاتی رہی، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، یقیناً وہ بڑا اترانے والا شیخی خور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اترانے والے اور شیخی خور نہیں پسند ہے بالکل بھی۔ پھر فرمایا سورۃ الروم میں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعا کرتے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی۔ یہ کہے انسان کے، دیکھے اللہ نے اصلیت بتا دی۔ پھر جو ہے پھر 83 کا ہم Q&A دیکھ لیتے ہیں۔ ناشکر انسان کا کیا رویہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا انعام کرتے ہیں تو ایک ناشکرہ منہ موڑ لیتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کا رویہ کیا ہے کہ شکر ادا کرے نعمت ملنے پہ، اور مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، نماز پڑھے، تسبیحات پڑھے، توبہ استغفار کرے اور صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، شکایتیں نہ کرے۔ آیت نمبر 84 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کلن، ہر ایک، یعملو، عمل کرتا ہے، علی شاکلتہ، اپنے طریقے پر، فربکم، تو رب تمہارا، عالم، و زیادہ جانتا ہے۔ جب الف آتا ہے تو میں نے کیا سمجھا ہے کیا ہوتا ہے؟ عالم، دیکھیں ترجمہ دیکھیں، جب الف آتا ہے کسی ورب سے کسی فعل کے پہلے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، نہیں، عالم زیادہ، جب الف آئے نا تو زیادہ۔ جی ماشاءاللہ بہت پارٹیسپیشن آشین آپ کی اچھی ہے، کوشش کرتی ہیں بولنے کی، جزاک اللہ خیر، اس کا اللہ آپ کو بہترین اجر دے۔ عالم زیادہ جانتا ہے، بیمن، اس جب الف آئے نا تو زیادہ، عالم زیادہ جانتا ہے، بیمن، اسے جو ہوا وہ، اہدا، اب دیکھیں پھر اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ، اللہ نے ریویژن بھی کروا دی، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سبیلن، راستے کے اعتبار سے۔ رواں ترجمہ، آپ ان سے کہیے کہ ہر کوئی اپنی طبیعت سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، لہٰذا تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل یعمل علی شاکلتہ، آپ ان سے کہیے کہ ہر کوئی اپنی طبیعت سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو شاکلتہ ہم دیکھ لیتے ہیں، شاکلتہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے شین کاف لام، ٹھیک ہے، شین کاف لام۔ تو آپ شکل، شین کاف لام کیا ہوگی؟ شکل ہوگی نا، جیسے جس طرح ہماری شکلیں الگ الگ ہیں اسی طرح انسان کی سوچ، سنت، طریقہ، طبیعت، ڈھنگ، صلاحیت، جبلت، سرشت، مسلک، شاکلہ، سب الگ الگ ہے، یعنی شاکلہ انسان کے ماحول سے بنتا ہے۔ تو جس طرح شکلیں الگ الگ ہیں اسی طرح ہر شخص اپنی شاکلہ، اپنے خول میں بند ہے، اور خول چڑھا کر اپنی دنیا بنائے ہوئے ہے۔ اور اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، آئی ایم ویری لونلی، میں تو بہت اکیلی ہوں۔ تو وہ اس لیے اکیلے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا قرابت داری کرتے ہیں، نہ لوگوں سے ملتے ہیں، انہوں نے اپنی دنیا ہی الگ بسائی ہوئی ہے اور ایک خول چڑھایا ہوا ہے۔ تو شاکلہ کیا ہوتا ہے کہ سب کی جس طرح شکل الگ ہے اسی طرح انسان کی سوچ، طبیعت، ڈھنگ، صلاحیت، جبلت، سرشت، مسلک، سب الگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شاکلہ کے اتنے سارے میننگ، ٹھیک ہے۔ پھر فربکم، آیت کی طرف آتے ہیں، فربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا، تو لہذا تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ چل رہا ہے۔ تو اہدی سبیلا، تو صراط مستقیم پر کون چل رہا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ کا رب ہی جانتا ہے کہ صراط مستقیم کب کیا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے کہا کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اے دن صراط المستقیم، ہے نا، اللہ میں صراط مستقیم دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پورا کے پورا قرآن نازل کر دیا۔ تو شاکلہ کا مفہوم، شاکلہ کے معنی، طور، طریقہ، ڈھنگ، یعنی ہر انسان اپنی افتاد طبع کے مطابق کام کرتا ہے، اپنی نیچر کے مطابق کام کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص، اب دیکھیں دو مثالیں ہیں، مثلا دو صحابہ کرام کی، مثلا ایک شخص صدقہ اعلانیہ دیتا ہے اور اس سے اس کا مقصود یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور دوسرا صدقہ پوشیدہ طور پر دیتا ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ نمائش نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نیت دونوں کی بخیر ہے، لیکن طریقہ اور انداز فکر الگ الگ ہے۔ یا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے تو ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب دیکھیں اب نیت کے مطابق شاکلہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں آہستہ آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر تم اتنا آہستہ کیوں قرآن پڑھ رہے ہو، آہستہ آواز میں؟ تو عرض کیا ابو بکر صدیق نے، اس لیے کہ میرا رب بہرا نہیں ہے کہ چلا کر پڑھوں، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ حدیث پتا تھی کہ آپ سے اللہ بہرا نہیں ہے کہ میں چلا کر پڑھوں، وہ میں آہستہ پڑھوں گا تو بھی سن لوں گا، یہ نیت تھی۔ اب آگے گئے تو دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، پوچھا اتنی بلند آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اے عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تو آپ نے دونوں کی تحسین فرمائی،
دونوں کو آسن سمجھا، دونوں کو کچھ نہیں کہا، اچھا سمجھا. تو اس واقعے میں عمل ایک ہی ہے، نیت بھی دونوں کی بخیر ہے، لیکن سوچ کا انداز الگ الگ ہے. یہی شاکلہ کا مفہوم ہے. اسی لحاظ سے بعض علماء نے اس لفظ سے مراد ہی نیت لی ہے. ٹھیک ہے، اس کا نیت بھی ہوتی ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے، پھر جو ہے کہ اس میں مشرکین کے لیے تحدید و وعید ہے، اور اس کا وہی مفہوم ہے جو سورۃ الہود کی آیت 121 122 کا ہے کہ کیا فرمایا، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں. اور 22 میں فرمایا 122 وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. تو بعض کہتے ہیں کہ اس میں کافر کے لیے ذم اور مومن کے لیے مدح کا پہلو ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان ایسا عمل کرتا ہے جو اس کے اخلاق اور کردار پر مبنی ہو، اس کی عادت و طبیعت ہوتی. تو اس کے لیے مومن کے لیے مدح کا پہلو ہے. مدح اس تعریف کو کہتے ہیں جو ہر کسی کی ہوتی ہے اور ہر انسان کی، اور ثنا جو ہوتی ہے صرف اللہ کی ہوتی ہے. اللہ کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا. سا نون علی، سین نہیں، سین نہیں. سین تو سیٹی کی آواز سے بولتے ہیں نا، ٹپ آف دا ٹنگ سے بولتے ہیں. تو وہ جو ہے سنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اور مدح جو ہے انسانوں کی تعریف ہوتی ہے، ہر کسی کی. تو اچھا، ثنا ہم نام بھی رکھتے ہیں نا. پھر اچھا، اب 84 کا Q&A نہیں ہے، لیکن چلے مجھے بتا دیں کہ شاخلہ سے کیا مراد ہے. کون بتائے گا؟ اتنے سارے معنی آپ کے سامنے آئے تھے، بتائیے جی، بتائیے کون بتائے گا. بسم اللہ. انسان کی سوچ اور جبلت کے وہ کس طریقے سے عمل کرتا ہے. جی، بارک نیت بھی اللہ ہو فیک. سکتی ہے. جی جی بالکل، سوچ، نیت، شریف، سارا کچھ، اتنے سارے معنی آپ کے سامنے آ گئے. آپ نے اسکرین شاٹ بھی لے لیا ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں، اوکے. اب میں کہتی ہوں، میں اور آپ گھر بیٹھے ہوتے تو کیا ہمیں اتنے معنی پتہ چلتے؟ کبھی بھی نہیں. مطلب یہ حلقے نہ رکھتے ہیں، قرآن کو نہ سمجھتے ہیں. 85 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انی روح کے بارے میں. یہ بڑی امیزنگ آیت ہے. قل کہہ دیجئے، روح من امرن، حکم سے ہے، ربی میرے رب کے، وما اور نہیں، اوتی تم دیے گئے تم، من العلم علم سے، الا مگر، قلیلہ بہت تھوڑا. تو آیت کی طرف آتے ہیں، رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن. اور یہ لوگ آپ سے روح کے بابت سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں. تو روح کیا ہے؟ روح وحی الہی، قرآن کو کہا گیا. انسانی جسم کے اندر جو روح ہے اس کو بھی کہا گیا. ٹھیک ہے، اور جبریل علیہ السلام جو حامل وحی ہیں، حامل کہیں اٹھانے والے کو، ٹھیک ہے، حامل کہتے ہیں اٹھانے والے، حامل وحی ہے. جبریل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا، روح القدس. تو 3 چیزوں کو روح کہا گیا. Q&A اگر آئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، روح وحی الہی، انسانی جسم کے اندر جو روح ہے وہ، اور جبریل علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ بھی روح کہا گیا، روح القدس کہا گیا. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، اور آپ جواب، قُلِ الروح مِنْ أَمْرِ ربی، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا. تو علم جو ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مادی، ایک غیر مادی. مادی وہ علم ہے جسے ہم محسوس کریں، اس کو سن سکیں، دیکھ سکیں، یعنی ہمارے حواس خمسہ اس کو سب کا سا. ہمارے حواس خمسہ ہے نا، سننا، چکھنا، دیکھنا، سونگنا، ہاتھ لگا کے ٹچ کر کے محسوس کرنا. تو مادی چیز، ٹیبل، کرسی، چیئر، کتاب، قرآن، اس کو آپ پکڑ کے جو ہے محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ کے حواس خمسہ میں وہ سب ہے. اور غیر مادی چیزیں جو ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہو، اور مادی جو ہے وہ مادی علم جو ہے تجربے اور علم سے جان لیتے ہیں، لیکن غیر مادی چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی. ٹھیک ہے،
تو اب آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں انسان کی ریس سے باہر ہیں، ان پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، جیسے اور اس کے متعلق مثلاً ہم اس کو پکڑنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے، جیسے جبریل علیہ السلام، دیکھ لیں کسی فرشتے کو پکڑ کے، یا دیکھنا چاہیں ہم نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کو، جبریل علیہ السلام کو، جبکہ جبریل علیہ السلام اپنے وجود کے باوجود پورے افق کو ڈھانپ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 بار دیکھا، ذو مرتن فاستوى وهو بالافق الاعلی، ٹھیک ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کی ہیوج پرسنالٹی ہے، وہ ہیوج پرسنالٹی کے مالک ہیں، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا، خیر ہم تو دیکھ نہیں سکتے، ہاں تو ہمارے جو ہے حواس ہیں وہ، اور ہماری جو یہ غیر مادی چیزیں، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو جان نہیں سکتے، کچھ نہیں سکتے، کیونکہ اور جبریل علیہ السلام وہی لاتے تھے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جان ہی نہیں سکتے، ان کو ہم کیچ ہی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے جس کے بارے میں سوال کیا، یہاں پر کیا سوال کیا کہ یسألونک عن الروح، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو ان لوگوں نے جن چیز کے بارے میں سوال کیا وہ چیز غیب سے متعلق تھی، اس لیے جواب دیا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، مادی چیز کے بارے میں جانتے ہو، غیر مادی چیز کو تم نہیں جان سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جس سے تم روح کی حقیقت کو سمجھ سکو، اس کو جان سکو، تو اس کی لمٹ، ہمارے پاس تو لمیٹڈ علم ہے نا، تو جو ہے اللہ کا علم جو ہے، جو سمندر جو ہے سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو۔ سورۃ الکہف آپ نے پڑھی، اس کے آخر میں یہی پڑھا ہے نا کہ اس اللہ کی باتیں ختم ہی نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ، یہ حدیث ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا، اب کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو کیا ہوا کہ رسول وسلم کے ساتھ مدینے کے کھنڈاٹ میں جا رہا تھا، اب کھجور کی چھڑی پر سہارا دے کر چل رہے تھے، تو کچھ یہودیوں کا گزر ہوا، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو، ان میں سے کسی نے کہا مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو تمہیں ناگوار ہو، مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو القاسم کہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی کنیت تھی، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، تو وہ جو صحابی جو روایت کرنے، انہوں نے دل میں کہا کہ میں نے کہا کہ آپ پر وحی آ رہی، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی، اے نبی تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورۃ الاسراء، سورۃ البنی اسرائیل، آیت 85، جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، جس کی آپ تفسیر میں یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا، اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورت تو مکی ہے اور یہود مدینہ میں رہتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مکی صورتوں میں متعدد آیات مدنی بھی موجود ہیں، جنہیں مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے مکی صورتوں میں مناسب مقام پر رکھا گیا ہے، اور ہر صورت کے درمیان آیت کی ترتیب بھی توفیقی ہے، یعنی یہ ترتیب بھی وحی الہی کے مطابق ہے۔ نیز بعض کتب سیر کے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال دراصل قریش مکہ نے یہود کے کہنے پر کیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، ٹھیک ہے؟ مگر اچھا، پھر روح اور نفس کا فرق۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ روح سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی متعدد مقامات پر روح کو وحی الہی کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، بالخصوص اس صورت میں کہ روح کے ساتھ امر کا لفظ بھی موجود ہے، جیسے یہاں اس صورت میں موجود ہے۔ تو یہ جو ہے آیت سورۃ النحل میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روح کے متعلق، اچھا یہ سورۃ الکہف کی آیت جو تھی نا پچھلی، میں نے آخر میں جب پڑھی تھی نا کہ اللہ کا کلام جو ہے
قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہہ دو اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہو سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اس کی مدد کو لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح کے متعلق فرمایا سورۃ النحل 2 میں، سورۃ النحل میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء عن عبادی ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کرو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ النحل تھی۔ سورۃ الغافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ تو روح وہی کے معنی میں یہاں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ساری ہو گئی ہماری، سورۃ الشورى بھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں لہٰذا یہاں بھی روح سے مراد وحی الہی ہے یا وحی لانے والا فرشتہ، اور اس فرشتے یعنی جبریل کو روح الامین بھی کہا گیا، اور سیاق و سباق سے بھی اسی معنی کی تائید ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے پہلے کی آیت میں بھی وحی الہی کا ذکر ہے، اور بعد والی آیت میں بھی بالفاظ دیگر یہود کا دراصل سوال یہ تھا کہ وحی الہی کی کیفیت کیا ہے، اور رسول قرآن کا اصل ماخذ کیا ہے، اور وحی لانے والی کی ماہیت کیا ہے۔ اس سوال کا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ اتنا قلیل ہے کہ ان حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ بعض علماء نے یہاں روح سے مراد جان لی ہے، جو ہر جاندار کے، یہ نقطے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے پتا ہے بہت کنسنٹریشن سے آپ سنتی ہے۔ بعض علماء نے یہاں روح سے مراد جان لی ہے جو ہر جاندار کے جسم میں موجود ہوتی ہے، اور جب تک وہ جسم میں موجود رہے جاندار زندہ ہوتا ہے، اور اس کے نکلنے سے، روح کے نکلنے سے مر جاتا ہے۔ اس مراد سے انکار بھی مشکل ہے، کیونکہ انسان خواہ کتنے فلسفے بخیرے اس روح کی حقیقت کو بھی جاننے سے قاصر ہی رہا ہے۔ کتنی ترقی ہوئی ہے لیکن روح کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکا کہ روح کیا ہے۔ علاوہ ازیں جس طرح انسان کی اخلاقی اور روحانی زندگی کا دار و مدار وحی الہی پر ہے، اسی طرح جسمانی زندگی کا دار و مدار روح پر ہے۔ تاہم ربط مضمون کے لحاظ سے پہلی توجیہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی تائید بہت سی دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ موت کے وقت فرشتے جو روح نکالنے آتے ہیں اس کے لیے قرآن نے روح کی بجائے نفس کا استعمال کیا ہے، جیسے ہماری جان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرجوا انفسکم، کہ اپنی جانیں خود نکالو نا، کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ روح پر لفظ نفس کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب وہ بدن میں موجود ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا نفس ہے نا تو روح موجود ہے، تو جب ہمارے جسم میں موجود ہے تو روح اس وقت اب نفس ہے، اور جب نکل جائے تو اسے روح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واضح؟ انشاءاللہ واضح ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب مجھے بتائیے آپ کا Q&A، روح سے کون سی 3 معنی مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ بسم اللہ۔ روح سے مراد 3 معنی کون سے ہیں؟ ایک تو جبرائیل علیہ السلام کے انسان کا روح، قرآن کے روح، اور جبرائیل علیہ السلام جو جی قبض بارک کرتے اللہ ہیں فیک۔ وہ 3۔ جی بارک اللہ فیک۔ اور ایک اور بہن بھی بتا رہی تھی، وہ بھی بتا دیں اپنا جواب۔ جی بولیے۔ ہاں میری بتائی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، اور ایک اپنا وہ روح جو ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہے جو اس طرح کی ہوتی ہے۔ جی جی اور ایک چلیں، حکم الہی کو جی چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں روح سے کون سی 3 معنی مراد ہیں۔ نمبر 1 وحی الہی، جو قرآن ہے، انسانی جسم کی روح، اور حامل وحی یعنی جبریل علیہ السلام، روح القدس۔ ٹھیک ہے، اس پہ آپ لوگ لکھ لیجیے گا روح القدس۔ اچھا، ویسے میں تفسیر کر چکی تو یہ روح القدس ہو گئی۔ ٹھیک ہے، 3 معنی اس کے ہو گئے انشاءاللہ۔ چلیں پھر ہم 86 دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر شئنا چاہیں ہم، لَنَذْهَبَنَّ، البتہ ہم ضرور لے جائیں، بالذی اسے جو اوہینا وہی کی ہم نے الیکا طرف آپ کے، ثم پھر لا تجدو نہ آپ پائیں گے، لکا اپنے لیے، بہی ساتھ اس کے، علینا ہمارے مقابلے پر۔ اب یہاں اللہ کا مطلب اوپر نہیں ہے، کیا ہے؟ مقابلے پر۔ ٹھیک ہے، ہمارے مقابلے پر، وکیلا کوئی کارساز،
کانٹیکس میں انہوں نے لکھا ہمارے پر یعنی مقابلے پر، کانٹیکس میں معنی بریکٹ میں۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری یا سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہیں آئے گا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے اسے سلب کر لیں، یعنی کہ قرآن مجید کو، ٹھیک ہے۔ ثم لا تجدوا لک به علینا وکیلا، اگر ہم یہ جو وہی اتاری سلب کر لیں پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے گا، یعنی وہی کے ذریعے سے جو تھوڑا بہت علم دیا گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بھی سلب کر لے، یعنی دل سے محو کر دے یا کتاب سے ہی مٹا دے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوبارہ اس وحی کو آپ کی طرف اور کوئی آپ کو حمایتی مددگار وکیل نہیں ملے گا اگر اللہ اسے مٹا دے، محو کر دے یا دل سے سلب کر لے یا اس کو کتاب سے ہی مٹا دے، تو دوبارہ اس وحی کو آپ کی طرف کوئی لوٹانے والا نہیں ملے گا۔ یعنی وحی کی بتدریج نزول میں آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کا تعلق دراصل سابقہ مضمون سے ہے، پچھلی آیت کے مضمون سے، جو کفار مکے نے سمجھوتے کی ایک شکل یہ پیش کی تھی کہ اگر آپ ان آیات کی تلاوت چھوڑ دیں جن میں ہمارے معبودوں کی توہین ہوتی ہے تو ہم آپ کے مطیع بن جائیں گے۔ اس آیت میں دراصل وحی الہی کی اہمیت مذکور ہوئی ہے کہ اس وحی الہی کی تو برکت ہے کہ دن بدن دعوت اسلام پھیلتی جا رہی ہے، اس وحی کے ذریعے آپ کو اور صحابہ کو صبر اور ثابت قدمی میسر آ رہی ہے۔ اگر ہم اس نازل کردہ وحی میں سے کچھ حصہ آپ کو بھلا دیں تو آپ کو اللہ کی مدد اور نصرت جو پہنچ رہی ہے وہ منقطع ہو سکتی ہے، اور اس صورت اور اندرین صورت تمہیں سنبھالا دینے والی کوئی طاقت نہ ہوگی۔ یہ تو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ پر وہی اس انداز اور اس بتدریج کے ساتھ حالات کے مطابق نازل ہو رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، 23 سال کے اندر نازل ہوا تھا، بتدریج نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی چیلنج ہے، سورۃ البقرہ کی دیکھتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے کافرو اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو تم بھی اس جیسی ایک صورتی بنا لاؤ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نواؤں کو بھی بلا لو، اگر تم سچے ہو تو تمہیں یہ کام ضرور کر کے دکھانا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا چیلنج اور اس کی معجزانہ حیثیت اس آیت میں خالصتاً کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو پھر تم سب مل کر اس جیسی ایک صورتی بنا کر دکھاؤ، حقیقت حال از خود تم پر واضح ہو جائے گی۔ کافروں کو اس قسم کے چیلنج قرآن کریم میں 4 مقامات پر بھی کیا گیا ہے، سورۃ یونس، سورۃ ہود میں، سورۃ بنی اسرائیل میں، سورۃ طٰہٰ میں، جس کا جواب کفار سے نہ اس دور میں میسر آ سکا، نہ آج تک میسر آیا ہے اور نہ ہی آئندہ تا قیامت میسر آ سکے گا۔ قرآن کریم کی اعجازی حیثیت آج تک بدستور مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ انبیاء کو ایسی چیز بطور معجزے دی جاتی ہے جس کی اس زمانے میں دھوم مچی ہوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحری جادوگری اپنی انتہائی بلندی پر پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جن کے آگے فرعون کے بڑے بڑے جادوگروں کو سر بسجود ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ آپ کو معلوم ہے نا، جادوگر بلائے تھے فرعون نے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، جو معجزہ تھا، وہ جو ہے عصا بن گیا، اور جو سارے جادو والے سانپ اور تھے جادوگروں کے، وہ کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جو معجزہ بھیجا زمانے کے لحاظ سے بھیجا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنی انتہائی بلندیوں کو پہنچی ہوئی تھی، بقرات، ارسطالس، لقمان اور جالینوس جیسے حکماء کا ڈنکا بجتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات عطا کی جو ان حکماء کی دسترس سے ماورا تھے۔ بلکہ کون سا حکیم مردوں کو زندہ کر سکتا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، کوڑی اور برس کے مریضوں کو شفا دے دیتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے شعراء میں باہمی مقابلہ ہوتے تھے، اور مقابلے میں بہترین قرار دینے جانے والے شعراء کا کلام کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا
تھا سبا معلقات، یعنی 7 معلقات، 7 ایسی چیزوں کو جو مقابلے میں بہترین ہوتے تھے اس کو معلق کر دیا جاتا تھا، لٹکا دیا جاتا تھا، اس کو سبا معلقات کہلاتا تھا۔ تو سبا معلقات اسی دور کی یادگار ہے جو آج بھی متداول ہے، آج بھی اس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ ایسے ہی شعرا، ادبا اور خطبہ کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اس آیت میں، اور فرمایا کہ اپنے سب مددگاروں، جنوں یا انسوں، اور اپنے دیوتاؤں اور معبودوں سب کی مدد لے لو، اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، لیکن یہ سب لوگ ایسا کلام پیش کرنے میں عاجز ثابت ہوئے۔ تو میں نے کیا عرض کیا، شعرا، ادبا، خطبہ، شعرا شاعروں کی، شاعر کی جمع، ادبا ادیب کی جمع، خطبہ خطیب کی جمع جو اسپیکرز ہوتے ہیں جو خطبہ دیتے ہیں ان کی جمع۔ سب کو بلا لو، جنوں کو بلا لو، انسانوں کو بلا لو، دیوتاؤں کو بلا لو، معبودوں کو بلا لو، اور ایسی ایک صورت لے آؤ۔ لیکن کیا ہوا کہ کوئی بھی جیسا کلام ایک ہی صورت نہ بنا نہ سکا۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے اس کا Q&A میں پڑھ دیتی ہوں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ 86 ہم وہ کوئز قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جو ہے انشاءاللہ 87 سے اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے، یہیں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹائم بھی ہمارا آپ ہو گیا ہے، 87 سے آگے کریں گے۔ ہمارا ٹارگیٹ تو بہت آگے تک ہوتا ہے، لیکن چلیں سمجھ کے پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، چلیں۔ اللہم وقفنی لما تحب وترضی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے سب نے یہ دعا مانگ لی میرے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے، کل انگلش کا درس ہے، منڈے کو آپ لوگ ضرور سب تشریف لائیں، زیادہ سے زیادہ بہنوں کو بولیں۔ ہم جو ہے انشاءاللہ صحیح بخاری ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کتاب النکاح ہم پڑھ رہے تھے، تو بالکل مس نہیں کیجیے گا۔ اتنی چیزیں اس میں کہ بہت کچھ اس کو جاننا سمجھنا ضروری ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ضرور منڈے کو حاضر خدمت ہوں گے کتاب النکاح کے ساتھ، کل انگلش کا درس ہوگا۔ چلیں، آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہے ورنہ میں اینڈ کرتی ہوں، کچھ کہنا چاہیں گے ان آیات کے بارے میں؟